Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to my channel. Today I'm here with the second last episode of the novel इश्क जुनून. So let's start. वो ग्लास वॉल के पास खड़ी आसमान में आज़ादी से उड़ते परिंदों को देख रही थी. वो आज़ाद थे मगर महफूज नहीं. अगर उनको कैद कर लिया जाए तो वो पूरी तरह से महफूज थे. इसी तरह से वो भी किसी की कैद में थी. लेकिन अब उसको ये कैद भी अच्छी लगने लगी थी. पहले इस कैद से डरती थी मगर अब इस कैद में उसको सुकून मिलने लगा था. उसके इस सुकून की वजह काविश का नरम रवैया था. वो खड़ी आसमान में देख रही थी जब एक जानी पहचानी खुशबू उसकी नाक से टकराई और साथ ही अपने पीछे काविश की मौजूदगी का एहसास हुआ था. अब तो वो काविश की आहट से भी उसको पहचानने लगी थी. फिर तो वो उसके पीछे उसके करीब ही खड़ा था. क्या देख रही हो? भारी आवाज में उसके कान में सरगोशी की गई. उसकी गर्म सांसें अपनी कान की लो पर महसूस करके रिस्वा ने अपनी आंखें बंद की थीं. इन परिंदों को आज़ादी से उड़ता हुआ देख रही हूँ. उसने अपना हाथ ग्लास वॉल पर रखा था जैसे उनको छूना चाहती हो. क्या तुम भी उनकी तरह आज़ाद होना चाहती हो? काविश ने पीछे से उसको अपनी बाहों के हसार में लिया था और अपनी थोड़ी उसके कंधे पर टिका दी थी. उसकी इतनी कुर्बत पर रिस्वा को अपनी टांगों पर खड़े रहना मुश्किल लग रहा था. बोलो, क्या तुम भी उनकी तरह आज़ाद होना चाहती हो? अपना सवाल फिर से दोहराया गया. मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? होगा तो वही ना जो आप चाहते हैं. फिर से शिकवा किया गया था. हर गुजरते दिन के साथ तुम्हारी शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं. काविश ने अपनी बात कहकर उस पर अपना घेरा मज़ीद तंग किया था मगर वो उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहा था. उसका बस यही अंदाज था बात करने का जो रिस्वा बर्दाश्त नहीं कर पाती थी. शिकायत नहीं, मैंने बस आपके सवाल का जवाब दिया है. आप ही तो कहें. इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलती काविश की बढ़ती जसारतों ने उसकी बोलती बंद करती थी. वो मेरे सवाल का जवाब नहीं था. आज़ादी चाहती हो या नहीं? उसने उसके पोनी में कैद बालों को आज़ाद किया था जबकि रिस्वा सोच रही थी कि कह दे वो आज़ाद होना चाहती है मगर अकेले नहीं, उसके साथ. वो उसका शौहर था. ये बात तो वो तभी कबूल कर चुकी थी जब उसको इस बात का इल्म हुआ था. बस हैदर की बात की वजह से वो तस्लीम नहीं कर पा रही थी मगर उसके साथ रहकर वक्त गुजार कर उसको अंदाज़ा हो गया था कि अगर वो सख्त था तो उतना ही नरम भी था. उसके बाप से नफरत की वजह वो अब तक नहीं जान पाई थी मगर उसने अपने भाई के बाद अगर किसी को अपने करीब महसूस किया था तो वो काविश ही था. अगर मेरा जवाब हाँ हुआ तो क्या आप कर देंगे मुझे आज़ाद? वो भी उसका जवाब सुनना चाहती थी. उसकी बात सुनकर काविश ने एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया था. हाँ, कर दूंगा तुम्हें आज़ाद. उसके जवाब पर रिस्वा का सांस कहीं सीने में ही अटक गया था. लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए. इस जवाब पर रिस्वा के चेहरे पर यकदम से एक चमक आई थी. कुछ घंटे भी उसके लिए काफ़ी थे, पर आज नहीं, 1-2 दिन बाद, क्योंकि अभी तो मैं खुद कुछ घंटों के लिए बाहर जा रहा हूँ. मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ से निकलने की कोशिश बिल्कुल मत करना. उसने अपनी उंगली रिस्वा की पेशानी से उसके चेहरे पर फेरी. अगर तुमने कोशिश की तो मैं. इससे पहले कि उसका हाथ मज़ीद सफ़र करता रिस्वा ने घबरा कर उसका हाथ पकड़ा था. उसकी जल्दबाजी पर काविश की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी. मुझे लगता है तुम मेरी बात समझ गई हो. जब तक मैं ना आऊँ अपना ख्याल रखना. वो उसकी पेशानी पर अपने लब रखता तेज़ी से कमरे से निकल गया था. नेक्स्ट सीन. वो आईने के सामने बैठी अपने बाल बना रही थी जब वो मुकम्मल तौर पर वहाँ मौजूद नहीं थी. उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही थीं. वो इस वक्त बुरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी. दिल कर रहा था कि हैदर की बात पर यकीन कर ले मगर अपनी बहन का ख्याल आते ही उसका दिमाग दिल की बात को रद्द कर देता था. क्या बात है बेगम, किन ख्यालों में गुम हो कि तुम्हें शौहर की मौजूदगी का ज़रा एहसास नहीं? हैदर कब से बेड पर लेटा आईने में से नज़र आते उसके चेहरे को देख रहा था. जब वो काफ़ी वक्त तक ऐसे ही बैठी रही तो उसको मुखातिब किया था. हैदर की आवाज़ पर वो अपनी सोचों से बाहर निकली और अपना रुख उसकी जानिब किया. तुम्हें अपनी उस दोस्त से मोहब्बत क्यों नहीं हुई जबकि वो बहुत खूबसूरत भी थी?
اس کے من میں مچلتا ہوا سوال آخر زبان پر آ گیا تھا۔ اس کے سوال کرنے پر حیدر نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ مطلب کل سے اب تک وہ اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ محبت خوبصورتی دیکھ کر نہیں ہوتی بیگم، یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ دل سے دل کا کنیکشن ہوتا ہے، جیسے میرے دل کا تمہارے دل کے ساتھ ہوا۔ وہ آنکھوں میں محبت لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ منال نے اس کی بولتی نظروں سے گھبرا کر نظریں چرائی تھیں۔ میں یہاں میری نہیں کسی اور کی بات کر رہی ہوں۔ پھر سے پہلے والا لہجہ اپنایا گیا تھا، مگر میری تو ہر بات تم سے شروع تم پہ ختم۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مقصد صرف اس کو پریشان کرنا تھا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ منال جھنجھلا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ اب حیدر کی باتیں ہی نہیں، اس کی حرکتیں بھی اس کو پریشان کرنے لگی تھیں۔ اپنی اس بدلتی کیفیت کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ایک طرف وہ اس کو ناپسند کرتی تھی تو دوسری طرف اس کی محبت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کو بیڈ سے تکیہ اٹھاتے دیکھ کر حیدر کا لہجہ پل بھر میں بدلا تھا۔ تم نے شاید میری بات کو دھیان سے نہیں سنا تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں سنا تھا، پر میں کہیں بھی جا کر لیٹوں تمہیں اس چیز میں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو۔ وہ تکیہ لے کر آگے بڑھی تھی جب حیدر اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ اس کا مطلب تم مجھ سے ڈر رہی ہو کہیں میں اپنا حق۔ بات کو ادھوری چھوڑ کر حیدر نے ہلکا سا جھٹکا دے کر اس کو اپنی طرف کھینچا تو منال اس پر جھکی تھی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تم سے ڈرتی ہوں، بس تمہارے ساتھ ایک بیڈ شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروا کر سیدھی ہو کر پلٹی تھی جب اس کو اپنے دوپٹے کی وجہ سے گلے میں کھنچاؤ سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیدر اس کے دوپٹے کا کونا پکڑے آرام سے لیٹا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوپٹہ چھوڑو میرا۔ منال اس کی گرفت سے اپنا دوپٹہ آزاد کروانے لگی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ تم اسے بدتمیزی کہہ رہی ہو؟ پاس آؤ ذرا پھر بتاتا ہوں تمہیں، حیدر نے شرارت سے کہتے تھوڑا سا اس کو اپنی طرف کھینچا، جبکہ منال بھی مسلسل اپنی کوشش کر رہی تھی۔ آخر پرابلم کیا ہے تمہاری؟ چھوڑ کیوں نہیں رہے ہو؟ منال کو اس بار غصہ آیا تھا۔ تو چھڑوا لو، میں نے کب روکا ہے؟ حیدر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، اور اس بار اس نے تھوڑا سا زور لگا کر اس کو اپنی طرف کھینچا تو منال سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ کیوں کوشش کرتی ہو جب مجھ سے جیت نہیں سکتی تم؟ حیدر اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا اس کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اپنی کمر پر محسوس کر کے منال کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی تھیں۔ آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ منال بیچارگی سے بولی تو حیدر کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ اس نے آرام سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا، لیکن اگر تم نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو… وہ اس کے بازو پر اپنی انگلیاں پھیرتا ہوا بولا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی منال جلدی سے کروٹ بدل کے لیٹ گئی۔ اس کے اس طرح سے ڈرنے پر حیدر کھیل کے مسکرا دیا اور لائٹ آف کرتا خود بھی سکون سے لیٹ گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو رضویٰ کو واش روم سے نکلتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں نے منع کیا تھا نا بے وقت شاور لینے سے، پھر بھی میری بات نہیں سنی تم نے۔ رضویٰ جو کھڑی ٹاول سے اپنے بال خشک کر رہی تھی کاوش کی آواز پر یکدم سے پلٹی تھی۔ صبح کے بعد وہ اب واپس لوٹا تھا اور اس دوران وہ بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب انتظار کر کے تھک گئی تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹی اور پھر نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ اب فریش ہونے کے لیے اس نے جلدی سے شاور لیا، مگر اب بری پھنسی تھی۔ کاوش کی طرف دیکھا جو چہرے پر ناراض کے لیے اس ہی کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں رضویٰ کے لیے فکر مندی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کہ بس آخری بار تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ناراضگی میں اس کے ساتھ کچھ کرتا، رضویٰ جلدی سے بولی تھی۔ اس کے جلدی سے جواب دینے پر کاوش کے تاثرات یکدم سے بدلے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ لاسٹ بار ہے، اگر آگے سے ایسا ہوا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ لہجے میں وارننگ تھی جس پر رضویٰ بس خاموش ہی رہی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ یوں اچانک آ جائے گا تو وہ شاور لینے کے بارے میں سوچتی بھی نہ۔ اچھا اب جاؤ، کوئی اچھی سی ڈریس چینج کر کے لاؤنج میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور اچھے سے تیار ہو کر آنا۔
وہ ایک نظر اس کے سادہ سے سوٹ پر ڈالتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ رضویٰ ابھی بھی ناسمجھی سے کھڑی تھی۔ وہ گھر میں ہی تو تھی، تو وہ کیوں اس کو تیار ہونے کا بول رہا تھا؟ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر جب اس کے غصے کا خیال آیا تو تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے وارڈروب میں سب کپڑے کاوش کی پسند کے تھے۔ رضویٰ نے جلدی سے سب سے اچھا سوٹ نکالا اور چینج کرنے چلی گئی۔ میک اپ کے نام پر ہلکے کلر کی لپسٹک لگائی اور جلدی سے کمرے سے نکلی۔ اس کے اندر کاوش کا اتنا ڈر تھا کہ وہ ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو لاؤنج میں مکمل اندھیرا تھا۔ رضویٰ تھوڑا ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی تھی، اندھیرے میں گرنے کا بھی ڈر تھا۔ کاوش، آپ کہاں ہیں؟ اس نے بہت آہستہ آواز میں اس کو پکارا تھا۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ بس لاؤنج میں موجود شخص ہی سن سکتا تھا۔ کاوش، آپ کہاں ہیں؟ مجھے اب ڈر لگ رہا ہے۔ جواب میں خاموشی کے بعد رضویٰ نے ایک بار پھر اس کو پکارا تھا۔ دل میں الگ سوال چل رہے تھے کہ وہ اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ کاوش، اب کی بار اس کی آواز پر لائٹ آن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو کاوش بھی نظر آ گیا تھا۔ صوفے کے سامنے موجود ٹیبل کو بڑی خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا اور بیچ میں کیک رکھا ہوا تھا۔ وش یو اے ویری ہیپی برتھ ڈے مائی لو۔ کاوش آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ اس کو اپنی نظریں رضویٰ پر سے ہٹانا مشکل لگ رہا تھا، جبکہ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر رضویٰ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور وہ خود ہی بھول گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ تم سے جڑی ہر بات مجھے یاد ہے، تو پھر اتنا بڑا دن میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اپنی نفرت غصے میں ہی سہی، لیکن کبھی تمہارے بارے میں سوچنا نہیں چھوڑا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنے احساسات اس کو بتا رہا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر سوال کیا گیا تھا، جبکہ رضویٰ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ بیکاز آئی لو یو رضویٰ۔ اس نے آج کھلے لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس محبت کا جو اس کے باپ کی نفرت کی وجہ سے کہیں کھو سی گئی تھی، مگر اس نے اس محبت کو پوری طرح سے کھونے نہیں دیا تھا۔ جبکہ رضویٰ گنگ سی کھڑی اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اتنی محبت اس نے اپنے بھائی کے بعد کاوش کے لہجے میں محسوس کی تھی اپنے لیے۔ کیا ہوا؟ ساری رات یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ چلو کیک کٹ کرتے ہیں۔ اس نے رضویٰ کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ صوفے پر لا کر بٹھایا۔ کیک کٹ کرنے کے بعد کاوش نے رضویٰ کو کیک کھلایا تھا اور اس سے فرمائش کی کہ وہ اب اس کو کھلائے، تو رضویٰ نے جھجکتے ہوئے اس کو کھلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک چکا تھا اور کیک کھانے کے ساتھ ساتھ شرارت کرنا نہ بھولا۔ کاوش کی اس حرکت پر رضویٰ کا حلق تک خشک ہوا تھا۔ وہ اپنی حالت پر قابو کرتی جلدی سے اٹھی تھی جب کاوش نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ڈانس کرو گی میرے ساتھ؟ اس کے سوال پر اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور جھجکتے ہوئے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ اس کے اقرار پر کاوش نے ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر سائڈ پر رکھا میوزک سسٹم آن کیا تھا تو گانا چل پڑا۔ گانے کے بول کے ساتھ کاوش نے رضویٰ کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر دیے تھے۔ وہ دونوں میوزک پر ڈانس کرتے کہیں کھو سے گئے تھے۔ کاوش کی نظریں رضویٰ کے گھبرائے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ رضویٰ کو یہ گانے کے بول نہیں کاوش کے بول لگ رہے تھے، جیسے وہ اس سے کہنا چاہ رہا ہو۔ کاوش ڈانس کرتا ایک پل کے لیے رکا اور بے خود سا ہو کے رضویٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوا اس پر جیسے ہی جھکنے لگا تو رضویٰ پل میں اس سے دور ہوئی تھی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے اب نیند آ رہی ہے، رضویٰ اس کی طرف بغیر دیکھے بولی اور وہاں سے بھاگنے کے انداز میں چلی گئی، جبکہ کاوش بس ایک گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ مصروف تو نہیں؟ حیدر اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہی سامنے چیئر پر بیٹھے یاسر صاحب سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاں بولو بیٹا، میں مصروف نہیں ہوں۔ انہوں نے اس کو سامنے رکھی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ ایسے ہی کھڑا رہا تھا۔
ڈیڈ مجھے بس اتنا جاننا ہے کہ آخر آپ مجھے رضویٰ سے بات کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اتنے دن ہو گئے ہیں، نہ آپ مجھے وہاں جانے دیتے ہیں نہ اس سے بات کرنے دیتے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا تھا۔ کل اس نے کتنی کوشش کی کہ وہ رضویٰ کے خاص دن پر اس کے ساتھ رہے یا کم از کم اس سے بات کرے، لیکن یاسر صاحب نے اس کو منع کر دیا تھا، اور آج وہ مزید برداشت نہیں کر سکا، اس لیے ان کے پاس آیا تھا۔ جبکہ اس کی بات سن کر یاسر صاحب سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ان کے پاس حیدر کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ کل بھی اس سے بات نہیں کر سکا، کتنا انتظار کیا ہوگا رضویٰ نے میرا۔ حیدر کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے پریشانی تھی۔ وہ رضویٰ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں حیدر، مگر فی الحال اس کے پاس جانا یا اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک ہم کاوش کا معاملہ سلجھا لیں گے، کیسے اس سے رضویٰ کو اس رشتے سے آزادی دلوا سکیں ہم؟ انہوں نے فوراً سے بات بنائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں ڈیڈ، کم از کم میری اس سے بات کروا دے، مجھے سکون مل جائے گا۔ وہ بے چینی سے بولا تھا۔ رضویٰ سے بات کرنے سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ کاوش کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ویسے میں سوچ بھی چکا ہوں کہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں۔ یاسر صاحب پرسوچ انداز میں بولے۔ کیا سوچ چکے ہیں آپ ڈیڈ؟ حیدر نے جاننا چاہا کہ اس کے باپ کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ سوچ تو لیا ہے میں نے، لیکن وہ کام کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جو کرو گے اب صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ تمہاری بہن کی اس رشتے سے آزادی کا راستہ تمہارے پاس موجود ہے۔ وہ شاطرانہ انداز میں حیدر کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے، جبکہ حیدر ابھی بھی ناسمجھی سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا ڈیڈ۔ اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ کاوش سے اپنی بہن کی آزادی کا راستہ تمہارے پاس موجود ہے، اور وہ راستہ ہے خود کاوش کی کزن، مطلب تمہاری بیوی منال۔ جہاں ان کے منہ سے منال کا نام سن کر حیدر حیران ہوا تھا، وہیں دروازے کے باہر اپنا نام سن کر منال کے قدم اپنی جگہ رکے تھے۔ اسے کسی کی بات سننا پسند نہیں تھا، مگر اپنا نام سن کر مجبوراً وہ وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ تم کاوش کو بلیک میل کرو یا منال کو بولو کہ وہ کاوش کو کہے کہ رضویٰ کو طلاق دے، ورنہ دوسری صورت میں تم اس کی بہن کو چھوڑ دو گے، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ یاسر صاحب مسکرا رہے تھے، جبکہ حیدر کو یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کا باپ اتنی گھٹیا بات بھی سوچ سکتا ہے۔ وہیں دوسری طرف منال کی نفرت مزید بڑھی تھی یاسر صاحب کے لیے۔ آپ نے یہ سب سوچ بھی کیسے لیا ڈیڈ کہ میں یہ سب کروں گا؟ منال میری محبت ہے، میری بیوی ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ منال کاوش کی کزن ہے، تب میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، تو اب تو وہ میری بیوی ہے، میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر بول رہا تھا۔ جہاں اس کے الفاظ سن کر یاسر صاحب گنگ رہ گئے تھے، وہیں منال اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ وہ حیدر کے لہجے میں، اس کی بات میں اپنے لیے محبت محسوس کر سکتی تھی، جو سچی تھی، جس میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ میں نے منال سے شادی اپنے مقصد کے لیے نہیں کی، میں منال سے محبت کرتا ہوں، شدید محبت۔ اور مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے ڈیڈ کہ آپ کسی لڑکی کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ اس کو شاید زندگی میں پہلی بار اپنے باپ پر اتنا غصہ آیا تھا، جبکہ یاسر صاحب کے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے کچھ کہنے کے لیے۔ وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، اور دروازے کے باہر کھڑی منال کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کتنا غلط سمجھتی تھی وہ اس کو، جبکہ غلط تو اس کی اپنی سوچ تھی۔ آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی ڈیڈ، آئندہ اس طرح کی بات میرے سامنے نہیں کرنی۔ وہ ایک نظر خاموش کھڑے یاسر صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، اور باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر منال جیسے ہوش میں آئی تھی، اور اس کے روم سے نکلنے سے پہلے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اب صرف روم میں یاسر صاحب اکیلے رہ گئے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا تھا کہ منال کاوش کی بہن ہے، تو تب یہ پلان ان کے دماغ میں آیا تھا، مگر حیدر کی بات پر وہ خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ نیکسٹ سین۔ تھوڑا وقت اور آگے بڑھا تو یاسر یسریٰ کو اپنی بیوی اور بچوں کی ماں بنا کر اسی گھر میں لے آئے تھے، جبکہ یہ بات الگ تھی کہ وہ شادی تو پہلے ہی کر چکے تھے، مگر بیچارے بچے، انہیں کیا پتا اپنے باپ کے کارناموں کے بارے میں۔ یسریٰ اسی گھر میں آ گئی تھی جہاں وہ ہمیشہ سے آنا چاہتی تھی۔ اس گھر میں آنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔
وہ تصویر سارا تک اس نے ہی پہنچائی تھی جس کا علم یاسر کو نہیں تھا، لیکن یسریٰ نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ سارا مر جائے یا گھر چھوڑ کر چلی جائے، مگر وہ جانے انجانے میں سارا کی موت کا ذمہ دار تھی۔ مگر یہ الزام کسی اور پر آیا تھا۔ یاسر جب یسریٰ کو اس گھر میں لائے تھے تو انہوں نے بچوں کے سامنے یہی ظاہر کیا تھا کہ انہوں نے یہ شادی ان کے لیے کی ہے، جبکہ یسریٰ نے گھر میں آنے کے بعد بچوں کی طرف ایک نظر دیکھنا تک پسند نہیں کیا تھا۔ اپنی تو کوئی اولاد تھی نہیں، اس لیے وہ ہر طرح سے بے فکر تھی، اور یاسر تو تھے ہی یسریٰ کے دیوانے۔ انہیں اپنے بچوں کی طرف یسریٰ کی لا تعلقی دکھائی نہیں دیتی تھی، اور انہوں نے یسریٰ کو اس بات کا احساس بھی نہیں دلایا کیونکہ یسریٰ پہلے ہی بول چکی تھی کہ وہ ان کے بچوں کی وجہ سے نہیں جا رہی اس گھر میں، اور یاسر نے ان سے اس بات کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ حیدر سمجھدار تھا، اپنا خیال خود رکھ سکتا تھا، اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ویسے بھی اسے یسریٰ بیگم شروع سے ہی پسند نہیں آئی تھی، بس ایک رضوہ تھی جو اپنی ماں کے جانے کے بعد اور خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کو وہی نہیں بھولتا تھا جب اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ لڑائی کی تھی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ رضوہ کہیں نہ کہیں اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار یاسر کو سمجھتی تھی، جو سچ بھی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ان سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ صرف ایک حیدر تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور حیدر بھی اس سے کم محبت نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یاسر کو احساس ہوتا چلا گیا کہ یسریٰ کو صرف ان کی دولت سے محبت تھی۔ انہیں تو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ یاسر نے ان کے لیے اپنی بیوی اور دوست کو دھوکہ دیا تھا۔ اب وہ یسریٰ کی طرف سے پچھتانے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ مگر ان کے دل میں ابھی بھی یہ غلط فہمی تھی کہ وہ سب تصویریں حسن نے دی تھیں سارا کو، جس وجہ سے وہ حسن کے ساتھ ساتھ کاوش سے بھی نفرت کرنے لگے تھے۔ وہیں دوسری طرف حسن کاوش کو لے کر دوسرے ملک آ گئے تھے۔ وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے جی رہے تھے، اور یہ بات کاوش بہت اچھے سے جانتا تھا۔ جب بھی وہ اپنے باپ کو دکھ میں دیکھتا، اس کی نفرت میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ وہ اس وقت بری طرح سے ٹوٹا تھا جب حسن صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے کاوش کو سب بتا دیا تھا کہ یاسر نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور سب بتانے کے بعد اس سے وعدہ لے کر گئے تھے کہ وہ اپنی امانت، اپنی بیوی کو اپنے پاس لے کر آئے گا، اور اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھانے کا وعدہ لیا تھا۔ کاوش نے وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ واپس آیا تھا، دل میں نفرت لیے، لیکن اس کی نفرت رضوہ کے سامنے ہار گئی تھی۔ وہ لاکھ پتھر بن جاتا، مگر رضوہ اس کی محبت تھی، اور اپنی محبت کو وہ تکلیف نہیں دے سکتا تھا، مگر یاسر سے اس کی نفرت میں ہر دن اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کاوش، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ رضوہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھ پر بندھی پٹی کو ہٹانا چاہا تھا۔ اس وقت اس کو اس پٹی سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ رضوہ، میں کہہ چکا ہوں نا، تم اپنی پٹی تب تک نہیں اتار سکتی جب تک میں نہ بولوں، اس لیے چپ چاپ بیٹھی رہو، تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ اس بار وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا تو رضوہ نے ڈر کے اپنے ہاتھ گود میں رکھ لیے تھے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اس سے کم از کم 5 بار سوال کر چکی تھی، مگر ہر بار ایک ہی جواب ملتا تھا، لیکن اس بار جواب کے ساتھ لہجہ تھوڑا سخت ہوا تو رضوہ ڈر کے چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہا تھا وہ اس کو۔ کاوش نے کار ڈرائیو کرتے وقت ایک نظر خاموش بیٹھے رضوہ کو دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ پھر سے گردن موڑ کر ڈرائیونگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے کار کو روکا اور اپنی سائٹ کا دروازہ کھول کر رضوہ کی سائٹ پر آیا، اور اس کی سائٹ کا دروازہ کھول کر رضوہ کو بازو سے پکڑ کر کار سے باہر نکالا۔ تمہیں کچھ گھنٹے اس گھر سے آزادی کا وعدہ کیا تھا نا، تو آج میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، وہ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا اور اس کی آنکھوں پر سے پٹی ہٹائی تھی۔ رضوہ نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو سامنے کا نظارہ دیکھ کر اس کو ایک پل کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ سمندر؟ وہ بہت آہستہ آواز میں کاوش کی طرف دیکھ کر بولی۔ ایسی جگہ پر آنا اس کا خواب تھا، مگر کبھی حیدر کو وقت نہیں ملا تھا۔ مجھے سمندر دیکھنا بہت پسند ہے، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ حیدر تو اس کی خوشی دیکھ کر کہیں کھو سا گیا تھا۔
جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے ان کی پسند ناپسند کے بارے میں ہمیں سب معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتا ہوا بولا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ اپنے چہرے پر اس کے ہاتھ کا گرم لمس محسوس کر کے ایک الگ ہی سکون ملا تھا اسے۔ اس وقت وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا، چاروں طرف بس سمندر کی لہروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جاؤ، کچھ گھنٹے ہیں تمہارے پاس، آزادی سے جی لو انہیں۔ اس نے اجازت دی تھی اس کو یہ جگہ گھومنے کی۔ وہ بول رہا تھا اور رضویٰ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص اس شخص سے بالکل الگ تھا جس سے وہ یونی میں ملی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کاوش اس کے لیے اتنا کچھ کرے گا۔ ابھی وہ 2 دن پہلے والا سرپرائز ہی نہیں بھول پائی تھی اور اب یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا اس کے لیے۔ کاوش کی اجازت ملنے کی دیر تھی، رضویٰ آہستہ سے قدم اٹھاتی آگے بڑھی تھی۔ یہاں کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر کے اس کو اندر سکون تک مل رہا تھا۔ وہ خوشی سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور کاوش کار سے ٹیک لگا کر اس کے خوشی سے کھلتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے خودی سے چلتی پانی کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی اور وہ اس پانی میں جانا چاہتی تھی، اس سے کھیلنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس کے پیروں نے پانی کو چھونا شروع کیا تو ٹھنڈ کا احساس اس کے پورے بدن میں دوڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پانی سے کھیلنا شروع کر دیا۔ کاوش دور کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ زیادہ گہرائی میں نہ چلی جائے، اس لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ رضویٰ مگن سے پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ جب اس کو اپنے قریب کاوش کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اپنی پینٹ تھوڑی سی فولڈ کیے اس کے پاس آ گیا تھا۔ تمہیں اچھا لگ رہا ہے یہ سب؟ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے سوال کیا گیا تھا۔ بہت اچھا، میرا دل کر رہا ہے میں یہیں رہ جاؤں، ہر چیز کو چھو کر دیکھوں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی تھی۔ ہاں، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی چھو لوں، کاوش خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ اس کو پھر سے پٹری سے اترتا دیکھ کر رضویٰ کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ چہرے کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ رضویٰ، تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں میری محبت مزید بڑھتی ہے۔ تمہارا یہ چہرہ، تمہاری آنکھیں، یہ ہونٹ۔ وہ ایک ایک کر کے اس کے چہرے کے نقوش کو چھو رہا تھا۔ کیا کوئی کسی کا اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے جتنا میں ہو گیا ہوں؟ وہ اس کو دونوں کندھوں سے تھامتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں پتا کاوش، رضویٰ بمشکل بول پائی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ جس دن تم میرے پیار میں دیوانی ہو جاؤ گی نا، تب تم بھی خود سے یہ سوال پوچھو گی، اور میں جانتا ہوں وہ دن بھی دور نہیں رہے۔ کاوش نے اس کو کھینچ کر اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا اور اس کی باہوں کے حصار میں رضویٰ نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مکمل، ایک دوسرے کے لیے۔ نیکسٹ سین۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے سامنے حیدر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے تھے، کیونکہ اس دن کے بعد سے وہ آج اس کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس دن حیدر کی باتیں سننے کے بعد منال کو لگنے لگا تھا کہ وہ اس کی یہ نفرت بے وجہ تھی۔ وہ حیدر کو جیسا سوچتی تھی وہ ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ حیدر سے بات کرے، مگر وہ یاسر صاحب کے پاس سے آنے کے بعد 2 دن کے لیے شہر سے باہر چلا گیا تھا کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ آج پورے 2 دن بعد اس کو اپنے سامنے دیکھ کر منال کو ایک الگ سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ حیدر جو اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈال چکا تھا، کسی کی آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو منال کو خود کی طرف دیکھتا پایا۔ وہ اس کو نظر انداز کرتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ جانے کیوں منال کو آج اس کا یوں اس طرح سے نظر انداز کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بے خودی سے اس کی طرف دیکھتی اس کی طرف بڑھی تھی اور اپنے نازک بازوؤں کا حصار اس کے گرد باندھ دیا تھا۔ حیدر اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ منال کی اس حرکت پر اس کے چلتے ہاتھ یکدم سے رکے تھے۔ وہ حیران سا کبھی اپنے سینے پر بندھے اس کے ہاتھوں کو دیکھتا تو کبھی گردن موڑ کر خود سے چپکی کھڑی منال کو۔ اس کو اس وقت اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ تم پہلے سے ہی اتنے اچھے تھے یا ابھی بن گئے ہو؟ تعریف کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا گیا تھا، جبکہ حیدر اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔
وہیں اس کی دوسری بات پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے منال کے ہاتھوں کو تھام کر اس کو اپنے سامنے کیا تھا۔ بیگم، میں تو شروع سے ہی اچھا تھا، بس تمہیں ہی برائی نظر آتی ہے مجھ میں، میرے ہر عمل میں۔ اس نے منال کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ اس کی بات پر منال نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیدر پریشان ہوا تھا۔ یہ آنسو بہاتی منال اس کی منال نہیں تھی۔ اس کی منال تو ہر وقت لڑنے، غصہ کرنے والی منال تھی۔ ویسے یہ بتاؤ، آج سورج کہاں سے نکلا ہے کہ منال حیدر علی نے نہ صرف میری تعریف کی ہے بلکہ خود سے میرے قریب بھی آئی ہے، ورنہ میں قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں تو دور بھاگتی ہوں مجھ سے۔ 2 دن میں ایسا کیا بدل گیا؟ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ منال کا رویہ اس کے لیے بالکل الگ تھا۔ حیدر، میں غلط تھی، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ اپنی نفرت، اپنے غصے میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ کچھ نہیں سوچا میں نے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ وہ شرمندہ سی اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ کتنا اچھا تھا یہ شخص کہ اپنے باپ کے سامنے اس کے لیے لڑ رہا تھا، جبکہ آج تک اس نے صرف غصہ اور نفرت ہی کی تھی اس سے۔ جبکہ اس کے الفاظ سن کر حیدر کی حیرانگی مزید بڑی تھی۔ سچ میں سب سے الگ تھی یہ لڑکی، کب کیا کر جائے کس کو معلوم تھا۔ ہاں جانتا ہوں تم غلطی پر تھی، لیکن اب کس طرح سے مجھ معصوم پر رحم آ گیا تمہیں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ وہ تھوڑا ہلکے پھلکے انداز میں بولا، مقصد صرف اس کو ریلیکس فیل کروانا تھا۔ بس ہو گئی غلط فہمی، دور۔ میں اپنی غلطی ایکسیپٹ کر رہی ہوں نا، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ وہ بولتے بولتے اپنے آنسو بچوں کی طرح صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، دل کی صاف، اپنی غلطی کو جلدی سے قبول کرنے والی۔ جبکہ حیدر محظوظ سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی ہر ایک ادا کا دیوانہ تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں غلط تھی، پر تم بھی کم نہیں ہو، کتنا پریشان کرتے ہو مجھے۔ اس سے اسی کی شکایات کی جا رہی تھیں۔ وہ اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتی حیدر کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، حیدر اس پر جھکا تھا۔ آج منال کو اس سے اپنی جان چھڑوانا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، سانس کہیں سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ حیدر پلیز، یہ سب اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی غیر ہوتی حالت پر بمشکل قابو پاتی بولی، مگر اس کی سن کون رہا تھا؟ کچھ جلدی نہیں ہے منال، آج تم مجھے روک بھی نہیں سکتی، کیونکہ آج تم خود میرے قریب آئی ہو۔ وہ اس وقت بس منال کو اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا، اس کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اپنے اس کام میں اس نے منال کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ صبح اس کی آنکھ عجیب سے احساس سے کھلی، جیسے کوئی اس کو بھینچ رہا ہو۔ منال کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے پوری آنکھیں کھول کر وجہ معلوم کرنی چاہی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی سب سے پہلی نظر حیدر پر پڑی، جو اس کو مکمل اپنی قید میں لیے ہوئے سو رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں اس سے دور جا بیٹھی۔ حیدر کے چہرے کو دیکھ کر رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا کہ سب کیا ہو گیا تھا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا، مانا کہ وہ غلط تھی اور رات اپنی اسی غلطی کی معافی اس سے مانگ رہی تھی، مگر اس نے یہ شادی صرف بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ جب کوئی بدلہ نہیں تھا تو اس رشتے کا بھی کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ شخص اس کی بہن کی محبت تھا، تو وہ کیسے؟ یہ سب سوچتے ہی منال کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، اور جب حیدر کو معلوم ہوگا کہ وہ عیشا کی بہن ہے تو تب کیا ہوگا؟ اس لیے ہی تو وہ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی، مگر اس نے اپنی سسکی کو ضبط کرنا چاہا مگر کر نہیں پائی تھی۔ اس وقت وہ خود کو بڑی ہی مشکل میں پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی پوزیشن سے بے خبر بیڈ پر بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ حیدر جو آرام سے سو رہا تھا، اس کی سسکی کی آواز پر ہلکا سا کسمسایا، مگر مسلسل آتی آوازوں پر اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولی تھیں۔ اسے پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر جیسے ہی اس کی نظر روتی ہوئی منال پر پڑی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ منال، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ منال کو اس طرح سے روتا دیکھ کر اس کی نیند ایک پل میں اڑی تھی، لیکن منال تو اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ منال، کیا ہوا ہے یار؟
اس نے منال کے چہرے پر رکھے ہاتھوں کو ہٹایا تھا۔ وہ پریشان ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگانا۔ اس نے حیدر کے ہاتھوں کو بری طرح سے جھٹکا دیا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے کرنے پر حیدر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ مجھے بتاؤ گی بھی کہ کیا ہوا ہے؟ صبح صبح کس بات کا رونا ڈالا ہوا ہے تم نے؟ اس نے منال کی دونوں کلائیوں کو سختی سے پکڑا تھا۔ سب کچھ غلط کرنے کے بعد پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا ہے؟ بہت ہی بدتمیز انسان ہو تم۔ منال روتی ہوئی بس بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ ساری بات سمجھ آ جانے پر حیدر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تم تو ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں، شوہر ہوں تمہارا۔ اور ویسے بھی رات تم خود میرے قریب آئی تھی تو میں اتنا اچھا موقع کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ اب اس کو چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ میں بس اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ تم اپنی حد ہی پار کر دو۔ مانا کہ میں بھی غلط ہوتی ہوں، مگر تم بھی ٹھیک نہیں ہو، تم نے میرے ساتھ زبردستی۔ منال کی چلتی زبان کو یکدم سے بریک لگا تھا، کیونکہ حیدر بڑی دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ بس اتنی سی بات کے لیے اتنا رونا؟ ویسے میری قسمت ہی خراب ہے، اتنی حسین رات کی ایسی صبح ہوئی ہے۔ اس نے منال کو کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ اس کی بات سن کر منال کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا۔ ویسے مجھے لگا کہ رات میری محبت میں تمہیں کوئی کمی لگی ہے، اسی لیے رو رہی ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری ساری شکایات ابھی دور کر دیتا ہوں۔ وہ پھر سے رات والے موڈ میں آ چکا تھا۔ میں نے کہا نا کہ دور رہو مجھ سے، اور آئندہ میرے قریب مت آنا۔ وہ خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی۔ اتنے قریب آ کر پھر سے دور جانا تو اب ممکن نہیں ہے میرے لیے بیگم۔ اب تو ہر دن رات تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں میں۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اس کو مزید قریب کر چکا تھا۔ حیدر پلیز مجھے پریشان مت کرو۔ حیدر مزید اس کے قریب ہوا۔ اس کی باہوں میں اس کی بیوی تھی، اس کی محبت۔ حیدر، میں نے کہا نا کہ دور رہو۔ اس کو رکتا ہوا نہ دیکھ کر منال نے اس کو زور سے دھکا دے کر خود سے دور کیا اور جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی، جبکہ حیدر وہیں بیڈ پر بیٹھا اس کے رویے کو غور کرتا رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ نیکسٹ سین۔ میری سمجھ نہیں آ رہا یاسر، آخر تم حیدر کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ رضویٰ کہاں ہے؟ کیا پتا یہ سب جاننے کے بعد وہ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ یسریٰ یاسر صاحب کو دیکھ کر بولی، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ وہ خود تو پریشان رہتے تھے، ساتھ میں ان کو بھی کیا ہوا تھا۔ وہ تھک چکی تھی ان کی روز روز کی باتوں سے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یسریٰ، جانتی بھی ہو کہ تم کہہ کیا رہی ہو؟ حیدر کو سب سچ بتا کر میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے اگر حیدر کو رضویٰ کے بارے میں معلوم ہو گیا تو اس کو میرے بارے میں بھی سب معلوم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ حیدر کو کچھ بھی معلوم ہو۔ اسے کچھ بھی پتا چلنے سے پہلے میں رضویٰ کو واپس لانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کو اس رشتے سے بھی جلد آزاد کروا دوں گا۔ یاسر صاحب کا شاطر دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا، لیکن یسریٰ تو کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حیدر کو سب معلوم ہو جائے، اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ کیا کر چکا ہے۔ ان دونوں باپ بیٹے کے بیچ نفرت پیدا ہو جائے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا پسند نہ کریں۔ اس کا باپ حیدر کو اس گھر سے نکلوا کر یہ ساری دولت پھر وہ اپنے نام کروا لے گی۔ اگر یاسر صاحب خود غرض تھے تو یسریٰ بھی ان سے کم نہیں تھی۔ اگر تم حیدر کو بتا دو کہ کاوش زبردستی رضویٰ کو لے کر گیا ہے تو شاید حیدر غصے میں آ کر وہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جائے جو تم چاہتے ہو۔ اس طرح منال اور کاوش کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے یاسر صاحب کو سمجھانا چاہا تھا کہ اس سے ان کا کام بھی آسان ہو جاتا۔ پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا، مگر حیدر اس لڑکی کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو چکا ہے کہ میں کچھ بھی کہہ لوں وہ نہیں کرے گا۔ یاسر صاحب کو کچھ دن پہلے والی حیدر کی بات اور حرکت یاد آئی تھی۔ تو پھر اب کیا سوچا ہے تم نے؟ انہوں نے یاسر کے آگے کے پلان کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ سوچنا پڑے گا اس کاوش حسن نام کی مصیبت سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولے تو یسریٰ بس خاموشی سے ان کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو کاوش کو بیڈ پر لیٹا دیکھ کر اس کے قدم ایک پل کے لیے رکے تھے۔
جب سے وہ لوگ یہاں آئے تھے کاوش تب سے صوفے پہ ہی سوتا تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ رضویٰ کا ڈر ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ اس کو سپیس دے رہا تھا۔ مگر آج اس کو اپنی جگہ لیٹا دیکھ کر رضویٰ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ارے تم وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ۔ کاوش کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا اور اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ رضویٰ اپنا خشک پڑتا حلق تر کرتی بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ اس کو اس وقت اپنا ایک ایک قدم بھاری پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا کاوش سے ڈر تو کم ہو گیا تھا مگر اس کی قربت سے وہ گھبرا جاتی تھی۔ کاوش بیڈ پر لیٹا اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی اندر کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ رضویٰ آہستہ سے قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب آئی اور بیڈ پر ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ قریب آ کر بیٹھو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ کاوش اٹھ کر بیٹھا اور رضویٰ کا بازو کھینچ کر اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ اس کے کھینچنے پر رضویٰ نے خود کو اس کے اوپر گرنے سے بچایا تھا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بنا اس کو کھائے بھی اس کی جان نکال سکتا تھا۔ تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتی ہو رضویٰ؟ کاوش نے پھر سے اس کے بالوں کو پونی سے آزاد کیا تھا۔ اس کو رضویٰ کے کھلے بال بڑے پسند تھے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بہت آہستہ آواز میں بولی تھی، مگر اس کا دل تو کر رہا تھا کہ کہہ دے کہ اس کا رویہ اس کو ڈراتا تھا۔ شروع میں کتنا برا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ، مگر کہیں وہ اس کی بات سن کر غصہ نہ ہو جائے، اس لیے خاموش رہنا بہتر لگا اس کو۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ تمہیں کل باہر جا کر کیسا محسوس ہوا؟ وہ اس کی لٹ اپنی انگلی پر لپیٹتا ہوا بولا۔ کل وہ اس کے چہرے پر خوشی کو بہت اچھے سے محسوس کر سکتا تھا مگر پھر بھی اس کے منہ سے سب سننا چاہتا تھا۔ شاید یہ اس سے بات کرنے کا نیا طریقہ تھا اس کا۔ اس کی بات سن کر رضویٰ کی نظروں کے سامنے کل کا منظر گھوم گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کل کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں ہمیشہ سے بھائی کے ساتھ ایسی جگہ پر جانا چاہتی تھی مگر بھائی کی مصروفیت کی وجہ سے کبھی موقع نہیں ملا، لیکن کل میرا خواب پورا ہو گیا آپ کی وجہ سے۔ وہ بولتی ہوئی کہیں کھو سی گئی تھی۔ اور اپنے ڈیڈ، ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی تم؟ وہ اس کے بالوں سے آتی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا ہوا بولا، جبکہ اپنے باپ کا ذکر آتے ہی رضویٰ کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم سے غائب ہوئی تھی۔ نہیں، صرف بھائی کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا اور کاوش اس کی سن کہاں رہا تھا، وہ تو بس رضویٰ کو اپنے قریب محسوس کر رہا تھا۔ اگر وہ رضویٰ کی بات پر غور کر لیتا یقیناً حیران رہ جاتا۔ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، تم کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ کاوش نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی لٹ کو کھینچ کر اسے اپنے اوپر جھکایا تھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ وہ اپنے لب چباتی کنفیوز سی بولی تھی۔ وہ اب کیا چاہ رہا تھا اس سے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سب تو اب تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، وہ اس کے رخسار کو نرمی سے چھوتا ہوا بولا۔ اس کے لہجے میں تپش محسوس کر کے رضویٰ کی دھڑکنیں یکدم سے تیز ہوئی تھیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ ایک تو اس کی اتنی قربت، اوپر سے اس کی نظریں رضویٰ کو پریشان کر رہی تھیں۔ اس نے کاوش کی بولتی نظروں سے گھبرا کر اپنا دوپٹہ درست کیا تھا۔ تمہاری یہی معصومیت تو مجھے تمہارا دیوانہ بناتی جا رہی ہے رضویٰ، میں خود کو تمہارے قریب آنے سے نہیں روک سکتا، وہ خمار آلود لہجے میں کہتا اس کو کھینچ کر اپنے قریب لٹا چکا تھا۔ اب صحیح معنوں میں وہ اس کی بات سمجھ چکی تھی۔ کاوش پلیز رک جائیں، اس کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر رضویٰ بمشکل بول پائی تھی۔ رضویٰ، میں تمہیں بہت قریب سے محسوس کرنا چاہتا ہوں، اتنا قریب کہ تمہاری ہر سانس مجھے چھو کر گزرے۔ اس نے رضویٰ کے بالوں میں اپنی انگلی پھنسائی اور اس کے چہرے پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، رضویٰ نے فوراً سے اس کو روکا تھا۔ کاوش، میں آپ کی شدتیں برداشت نہیں کر پاؤں گی، پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں۔ اس کے لہجے میں گزارش تھی، آنکھیں نم ہوئی تھیں، جبکہ کاوش کو اس کی مزاحمت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اور کتنا وقت چاہیے رضویٰ؟ کیا اتنا وقت کافی نہیں تھا؟ رضویٰ اس کے گلے میں ابھرتی ہوئی نسوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ پلیز کاوش، مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، آپ کی قربت سے، مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی۔
وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر کاوش کا غصہ یکدم سے ختم ہوا تھا۔ رضویٰ سنو، چپ ہو جاؤ، میں کچھ نہیں کر رہا، دیکھو میری طرف۔ اس نے رضویٰ کے چہرے سے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اس کی بات سن کر رضویٰ یکدم سے چپ ہوئی اور بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ صرف کچھ وقت اور دے رہا ہوں میں تمہیں، اس کے بعد مجھ سے مزید وقت کی بالکل امید مت رکھنا۔ تم میری بیوی ہو اور سب حق رکھتا ہوں تم پر، اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے یہ بات مائنڈ میں سیٹ کر لو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، لہجے میں نرمی بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ رضویٰ کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کی جان بخش چکا ہے۔ جاؤ، جا کر پہلے فریش ہو کر آؤ، پھر آرام سے آ کر سو جاؤ۔ وہ اپنے اور رضویٰ کے رشتے میں کوئی زبردستی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کو ہدایت کرتا بیڈ سے اٹھا اور سائڈ ٹیبل سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اس کا موڈ اس وقت سخت خراب ہو چکا تھا۔ رضویٰ ایک نظر اس کو دیکھتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور تیزی سے واش روم میں جا گھسی تھی۔ نیکسٹ سین۔ کمرے میں 2 لوگوں کی موجودگی کے باوجود آج پھر ان کے آفس میں مکمل خاموشی تھی۔ کاوش ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنی چیئر کو ادھر سے ادھر گھماتا سامنے بیٹھے یاسر صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سرد تاثرات تھے، رگیں تنی ہوئی تھیں۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ یاسر صاحب اس کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں بولے تھے۔ وہ جب بھی کاوش کو دیکھتے تھے انہیں حسن اور اس کی حرکت یاد آتی تھی، اور پرانی باتیں یاد کر کے ان کی نفرت کاوش کے لیے مزید بڑھتی تھی۔ اپنی اس نفرت میں انہوں نے یہ جاننا تک ضروری نہیں سمجھا تھا کہ جس دوست کو وہ کبھی اپنا بھائی سمجھتے تھے وہ اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں۔ شاید وقت کے ساتھ ان کے سارے احساسات مر چکے تھے۔ ایسا کیوں ہے یاسر چاچو؟ اوہ سوری یاسر صاحب، کہ آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں اتنے ناخوش کیوں نظر آتے ہیں؟ کبھی تو میری طرف محبت سے دیکھ لیا کریں، آخر آپ کا اکلوتا داماد ہوں۔ اس نے یاسر صاحب کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی تھی۔ اس کی اس حرکت پر یاسر صاحب کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اور نہ میری بیٹی کا، سمجھے تم؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ آرام سے یاسر صاحب، اتنا غصہ اس عمر میں آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اپنا نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کا ہی خیال کر لیں۔ وہ چہرے پر ایک بڑی جاندار مسکراہٹ لیے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یاسر صاحب کا دل کیا کہ اس کا منہ نوچ لیں۔ ویسے میں آپ کو یہاں یہ بتانے آیا تھا کہ آپ کی بیٹی میرے ساتھ بڑی خوش ہے، انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی خوش رہے گی، اور وہ دن بھی دور نہیں ہے جب وہ آپ کو بالکل بھول جائے گی۔ اسے صرف ایک ہی شخص یاد رہے گا، اور وہ شخص صرف میں ہوں، صرف میں، کاوش حسن۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا تھا۔ ویسے مجھے آپ کی محبت پر بھی شک ہوتا ہے۔ آخر وہ انسان جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہو، جس نے اپنی خوشی کے لیے اپنی بیوی تک کو دھوکہ دیا، وہ اپنے علاوہ کسی اور سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میری بیٹی تمہارے پاس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جیت گئے ہو کاوش۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یاسر علی کیا چیز ہے۔ بہت غرور ہے نا خود پر اور خود کی جیت پر۔ ان سب کے بیچ تم اپنی بہن کو کیسے بھول گئے، جو آج میرے حیدر کی بیوی بن کر ہمارے گھر آ چکی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میرے بیٹے نے اس سے محبت میں شادی کی ہے؟ یاسر اپنی اصل بات پر آیا تھا۔ وہ اس کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ کیا ہوگا جب حیدر کو معلوم ہوگا کہ اس کی بہن تمہارے پاس ہے؟ تو سوچو تمہاری بہن کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ وہ اس کو آنے والے وقت کی دھمکی دے کر ڈرانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کاوش اپنی بہن کے لیے رضویٰ کو آزاد کر دے، مگر سامنے بھی کاوش حسن تھا، اپنے احساسات پر قابو رکھنے والا، ورنہ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ یاسر صاحب کا گلا ہی دبا دے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس کی بہن کو اس سب کے بیچ میں لانے کی؟ اگر تم لوگوں نے مجھے تکلیف دینے کے لیے میری بہن کا استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں رضویٰ کو تم لوگوں سے اتنا دور لے جاؤں گا کہ تم لوگ ساری زندگی اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترستے رہو گے۔ اس لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لینا۔ اگر منال کو ذرا بھی تکلیف دی تو میں تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دوں گا۔
وہ ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کو ان لوگوں سے زیادہ خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے منال پھنس گئی تھی، جبکہ یاسر صاحب اس کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کر تھوڑا گھبرا سے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر اپنی بہن کی حفاظت چاہتے ہو تو میری بیٹی کو آزاد کرنے کے بارے میں ایک بار پھر سے سوچ لینا۔ سوچ تو تم لینا، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور امید ہے یاسر صاحب آپ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ ایک نظر ان کو دیکھتا تیزی سے روم سے نکلا تھا۔ اس وقت اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ حیدر اس کے سامنے نہ آ جائے، مگر آج قسمت میں اس کا حیدر سے سامنا لکھا ہی ہوا تھا۔ اس کی نظر کمپنی سے باہر نکلتے حیدر پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ یوسف تم ان لوگوں سے بولو بس تھوڑا اور انتظار کرے، میں بس پہنچنے والا ہوں۔ حیدر پارکنگ کی سائٹ پر بڑھتے ہوئے اپنے ورکر سے فون پر مخاطب تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میرے آنے تک تم بس ان لوگوں کو روک کر رکھو، یہ میٹنگ کینسل نہیں ہوگی۔ یوسف کی بات پر وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا اور فون کٹ کر کے موبائل اپنی کوٹ کی پاکٹ میں رکھ چکا تھا۔ فون رکھ کر جیسے ہی اس نے اپنی کار کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، کسی نے پیچھے سے اس کو اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی ایک زوردار پنچ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ حیدر جو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، زوردار پنچ لگنے کی وجہ سے سیدھا اپنی کار سے ٹکرایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تکلیف دینے کے لیے میری بہن کا استعمال کرنے کی؟ کاوش نے اس کو کالر سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور پھر سے اس کے منہ پر حملہ کیا تھا۔ اس بار حیدر کا سر بری طرح سے کار سے ٹکرانے کی وجہ سے پیشانی سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا، جبکہ حیدر کی غصے سے رگیں تن گئی تھیں۔ اس کے منہ سے استعمال کا لفظ سن کر اس نے کبھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا، کرنا تو دور کی بات تھی۔ مرد ہو کر ایک لڑکی کا سہارا لیتے وقت تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اس وقت کاوش کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، آنکھیں یکدم سے سرخ ہو چکی تھیں اس کی، مگر حیدر کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو، منال کو بیچ میں لا کر تم نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ کاوش نے اپنی بات کہہ کر پھر سے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس کا ارادہ بھانپ کر حیدر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک چکا تھا اور اب کے حیدر کی باری آئی تھی۔ اس نے کاوش کے منہ پر اتنی زور سے مارا کہ وہ سیدھا زمین پر جا گرا تھا۔ اس نے اپنا منہ زمین پر لگنے سے بچا تو لیا تھا، مگر حیدر کے مکے کی وجہ سے اس کے ہونٹ سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ میں تم جیسا گھٹیا انسان نہیں ہوں کہ اپنے بدلے کے لیے کمزور کا سہارا لوں۔ اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا، آج تم میرے سامنے کھڑے نہ ہوتے۔ وہ یکدم سے اس پر لپکا تو کاوش بھی تیزی سے کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کا کالر پکڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے غصہ تھا۔ اگر تم نے ایسا کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہ تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ کاوش نے پھر سے اس پر حملہ کرنا چاہا، مگر حیدر خود کو اس بار بچا چکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ اس وقت آس پاس کوئی موجود نہیں تھا، ورنہ اچھا خاصا تماشا بن جانا تھا ان دونوں کا۔ گھٹیا انسان میں نہیں ہوں، تمہارا باپ ہے گھٹیا انسان۔ کاوش نے اس کی پکڑ سے اپنا کالر آزاد کروایا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر حیدر کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ گھٹیا میرا باپ نہیں، تمہارا باپ تھا، جس نے میری ماں کو میرے ڈیڈ کے خلاف بھڑکایا اور ان کی غلط فہمی کی وجہ سے میری ماں نے اپنی جان دی۔ تمہارے باپ نے ایک دوست ہو کر ایسی حرکت کی۔ میں ایسے خاندان سے اپنی بہن کا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ تمہیں میری بہن کو طلاق دینی ہوگی۔ حیدر سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں تھے، ایک کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا تو ایک کے ہونٹ سے۔ دونوں کے کپڑے بھی خراب ہو چکے تھے۔ بہت بڑے جھوٹ میں جی رہے ہو تم حیدر علی۔ نہ تمہیں اپنے باپ کی کرتوتوں کے بارے میں معلوم ہے، نہ ہی اپنی بہن کے بارے میں۔ بڑا رحم آ رہا ہے مجھے تمہاری حالت پر۔ کاوش اپنے ہونٹ سے خون صاف کرتا ہوا اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، جس دن تمہیں سب معلوم ہوگا نا، اس دن تمہاری شکل دیکھنے والی ہوگی۔ اور دوسری بات، رضویٰ میری بیوی ہے، میں مر جاؤں گا لیکن رضویٰ کو آزاد نہیں کروں گا۔ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ آزاد تو تمہیں کرنا ہی ہوگا میری بہن کو۔
اگر میں نے ایسا نہ کروایا تو میرا نام بھی حیدر علی نہیں، وہ بھی اس سے کم نہیں تھا۔ دیکھ لوں گا، لیکن پہلے یہ تو تم معلوم کر لو کہ جو تمہارا باپ تمہیں بتاتا ہے وہ سب بھی ہیں یا نہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ کاوش اس کو اپنی بات سے بہت کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو خود بتا دیتا رضویٰ کے بارے میں، مگر حیدر کو یہ بات خود معلوم ہو تاکہ اس کو اپنے باپ سے سوال کرنے کا موقع ملے، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، جبکہ حیدر کو اس کی باتوں نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کو یکدم سے اپنے باپ کا رویہ یاد آیا تھا۔ کچھ تو عجیب رہنے لگے تھے وہ آج کل۔ کاوش اس کو سوچوں میں کھویا دیکھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کو ایک بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ حیدر منال کو تکلیف نہیں دے گا، مطلب یاسر نے صرف اس کو غصہ دلانے کے لیے یہ سب بولا تھا۔ So my dear listeners, that was the end of second last episode of this novel. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔